रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। फ्रांस और मुस्लिम दुनिया के बीच में एक दरार आ गई है और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। कई मुसलमान मुल्कों में फ़्रांस के ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है। दूसरी जानिब जो फ़्रांस है, फ़्रांस के अंदर कुछ मुज़ाहरे किए जा रहे हैं और फ़्रांस की हुकूमत ने कुछ ऐसे इक़दामात किए हैं जिससे पूरी मुस्लिम उम्मा के जज्बात भड़क गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, तैयब उर्दगान ने स्टेटमेंट दिया है और दीगर कई ममालिक जो हैं, अरब ममालिक, मुसलमान ममालिक, उनकी जानिब से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। वाक़या क्या हुआ, वजह क्या है, ये सारा कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताता हूँ। जो वाक़याती हक़ाइक़ हैं वो ऐसे हैं कि सैमुअल पैटी नाम का एक मलऊन फ़्रांस का रहने वाला उस्ताद है और 47 साल इसकी उम्र थी। इस शख्स ने अक्टूबर के महीने, यानी यही जो महीना जिसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसके बिल्कुल आगाज़ में, ये एक मिडिल स्कूल है वहाँ पे और उसका नाम है कॉलेज बॉयस ड'आल्ने, और ये जो है वहाँ पे पेरिस के नज़दीक लगभग कोई 30 किलोमीटर दूर एक इलाका है, वहाँ का ये स्कूल है, कॉलेज है और वहाँ का उस्ताद था। ये तारीख़, जोग्राफ़िया और सिविक्स के मज़ामीन पढ़ाता है। ये 47 साल इसकी उम्र थी सैमुअल पैटी की और इस शख्स ने एक लेक्चर दिया अपने तलबा को अक्टूबर के आगाज़ में, और वो लेक्चर देते हुए इसने कहा जी कि ये लेक्चर है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे। पाकिस्तान में नहीं फिरते वो डेरिया टाइप के लोग, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, जो बंदा जो चाहे वो बात करे, ये होना चाहिए। तो इधर भी फिरते हैं इस तरह के। बहरहाल ये उनकी एक एक्सट्रीम किस्म का उनका एक वर्जन था ये आदमी, और इसने अपने तलबा से कहा कि मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर, कि जो दुनिया में शख्स जो चाहे बोले, जो चाहे लिखे और जो चाहे बनाए। तो चार्ली एब्डो नाम का, आपको याद है, एक मैगज़ीन था, उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी 2015 में। फिर उस पर हमला भी हुआ था और वो जो मलऊन था, कार्टून बनाने वाले, वो भी मारे गए थे और दीगर लगभग 12 लोग मारे गए थे वहाँ पे उस हमले में। तो पेरिस को उस वक्त भी आइडिया हो गया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप मुसलमानों को मारें, ये कभी इकट्ठे नहीं होंगे। आप किसी मुसलमानों के मुल्क पे हमला करें, ये इकट्ठे नहीं होंगे। आप मुसलमानों का पूरा कबीला तबाह कर दें, ये इकट्ठे नहीं होंगे। आप ईरान को मारेंगे, सऊदी अरब नहीं बोलेगा। सऊदी अरब को मारेंगे, तुर्की नहीं बोलेगा। तुर्की को मारेंगे, जो मिडल ईस्ट है पूरा, वो नहीं बोलेगा। पाकिस्तान को मारेंगे तो कई मुसलमान मुल्क हैं जो नहीं बोलेंगे। कई मुसलमान मुल्कों को मारेंगे तो मुसलमान पाकिस्तान वाले नहीं बोलेंगे। तो अज़रबैजान को मारेंगे तो ईरान नहीं बोलेगा। तो ये मुसलमानों का है प्रॉब्लम, अरब अजम का, शिया सुन्नी का और बेशुमार चीज़ें। लेकिन ये सारी दुनिया को पता है कि आप नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़रा सी गुस्ताखी करेंगे तो ये सारे शिया सुन्नी, वहाबी, देवबंदी, दुनिया भर के मुसलमान इकट्ठे होकर, एकजुट होकर जवाब देंगे। और ये वो वाहिद चीज़ है जो मुसलमान को पूरी दुनिया की कौमों से अलग करती है, आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क और मोहब्बत। अब हुआ ये कि ये जो सैमुअल पैटी नाम का जो आदमी है, इसने बच्चों को एक लेक्चर देना था और ये कह रहा था जी कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, आज़ादी इज़हार राय के ऊपर, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर। तो ये चार्ली एब्डो मैगज़ीन का वो जो उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो खाके उन्होंने बनाए थे, जो तौहीन आमेज़ खाके उन्होंने बनाए थे, वो उनको क्लासरूम में लेकर आया और उसने तलबा को कहा मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। इस पर तलबा ने एहतजाज किया। मुसलमान तलबा को इसने कहा कि आप क्लास छोड़ के बाहर चले जाएं, अगर आपको एतराज़ है तो मैं ये लेक्चर दूंगा। ये इसी महीने अक्टूबर के शुरू की बात है। सैमुअल पैटी के ख़िलाफ़ एक वहाँ पे खातून तालिब इल्म हैं, उन्होंने और उनके वालिदैन ने एहतजाज भी किया। इमाम मस्जिद ने भी आवाज़ उठाई और जो कॉलेज की इंतज़ामिया, उनको कहा गया कि इनको निकाल दिया जाए, ये मुसलमानों की दिल आज़ारी कर रहे हैं। और 2015 में जो मामला हो चुका है, ये दोबारा क्यों बार बार मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हैं, और ये जो खाके हैं ये क्यों दिखाए जाते हैं तलबा को, इससे मुसलमानों के दिल को तकलीफ़ पहुँचती है। लेकिन ये शख्स अपनी ज़िद पे अड़ा रहा और उनके साथ बज़िद रहा ये हरकत करने पे। कई तलबा ने बताया कि सैमुअल पैटी ने ये काम पहली मरतबा नहीं किया। 2015 से लेकर अब तक हर साल जो नई क्लास आती है, ये उन तलबा को यही खाके दिखाता है जानबूझकर, और उनको कहता है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आज़ादी इज़हार राय है, इसके ऊपर कदगन नहीं होना चाहिए, कोई रोके ना, जिसका जो दिल करता है वो करे। तो मुसलमानों ने उसको कई दफ़ा समझाया कि ये दिल आज़ारी होती है, लेकिन इस आदमी को समझ नहीं आ रही थी। कुछ तलबा के वालिदैन पहले ये शिकायत भी कर चुके हैं कि ये शख्स
اپنے طالب علموں کو انتہائی فحش قسم کی تصاویر بھی دکھاتا رہا ہے اس سے پہلے تعلیم کے نام کے اوپر۔ اس کی اور شکایات بھی موجود ہیں اس سیموئل پیٹی نامی آدمی کے بارے میں۔ جمعہ 16 اکتوبر کو عبداللہ نام کا ایک بچہ نکلتا ہے، عبداللہ نامی ایک نوجوان، جمعے والے دن 16 اکتوبر کو اسی مہینے 100 کلومیٹر دور سے وہ سفر کرتا ہے۔ سفر طے کر کے وہ اس کالج کے باہر پہنچتا ہے۔ عبداللہ اس کا نام ہے، چچنیا کے رہنے والے اس کے خاندان والے ہیں۔ روس کے شہر ماسکو میں یہ پیدا ہوا تھا 18 سال پہلے، اور 12 سال پہلے یہ خاندان ہجرت کر کے فرانس پہنچ گیا تھا۔ ابھی 2020 میں ان کو 10 سال مزید سٹے کے لیے ان کی کاغذی کارروائی مکمل ہوئی تھی۔ عبداللہ نام کا یہ جو نوجوان ہے یہ 100 کلومیٹر کا سفر کرتا ہے، اس کو یہ ساری بات پتہ چلتی ہے تو، اور یہ پہنچتا ہے اسکول کے باہر۔ وہاں یہ طلباء سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا استاد ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے۔ کچھ اطلاعات کے مطابق اس نے طلباء کو 300 فرانسیسی یورو بھی دیے، 2 طلباء کو، جنہوں نے اس کو بتایا کہ یہ سیموئل پیٹی ہے اور یہ جا رہا ہے چھٹی کر کے باہر نکل رہا ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی جو شان ہے اس میں گستاخی کی، اور وہ خاکے جن کو کنڈیم کیا گیا پوری دنیا میں، مسلمانوں نے جن کے خلاف آواز اٹھائی، ان کے حوالے سے اس آدمی نے یہ حرکت کی ہے، اور یہ ان کو ہر سال دکھاتا ہے، اور سمجھانے کے باوجود بھی وہ باز نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر عبداللہ نے اس کا پیچھا کیا، ایک گلی میں پہنچ کر 12 انچ لمبے ایک چاقو کے ساتھ اس کے اوپر حملہ کیا، اور پھر اس کے اوپر پے در پے وار کیے، اور پھر اس کا سر تن سے جدا کر دیے۔ یہی سزا ہے، عاشق رسول یہی سزا دیتے ہیں گستاخ رسول کو۔ تو اس کا سر تن سے جدا کر دیا، اور وہاں پہ اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، اور مقامی لوگوں کے مطابق اس نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کیے، اور اس کے مردہ جسم کو بھی بعد میں ایک تصویر بھی بنائی اور اس کو مارا بھی۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ مقامی پولیس کو اطلاع کی گئی، وہ پولیس وہاں پہنچ گئی۔ پولیس نے وہاں آنے کے بعد قریب آنے سے انکار کر دیا۔ 600 میٹر دور، یعنی آدھا کلومیٹر سے زیادہ دور پولیس نے گھیرا ڈال لیا، اور پھر اس کے بعد 9 مرتبہ اس کو ہٹ کیا گیا، گولیاں ماری گئیں، اور اس نوجوان کو 18 سالہ نوجوان عبداللہ، ہماری زبان میں عبداللہ کہیں گے، وہ آخر میں KH لکھتے ہیں، عبداللہ کر کے اس کا نام ہو جاتا ہے، لیکن عبداللہ ہم اپنی زبان میں کہیں گے۔ عبداللہ کو 9 گولیاں ماری گئیں اور اس کو شہید کر دیا گیا۔ عبداللہ نے شہادت سے پہلے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے، اور یہ ایک خوش قسمت نوجوان ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کی شان میں گستاخی کرنے والے شخص کو جہنم واصل کیا اور خود شہادت کا رتبہ پایا۔ ہمارا بطور مسلمان اس بات پہ ایمان ہے۔ اچھا، اس شخص کو جب قتل کیا، اس کے بعد جب پولیس آئی تو پولیس نے جو وقوعہ بنایا وہ بڑا عجیب بنایا ہے، یعنی ان کی پولیس عجیب و غریب حرکتیں کر رہی ہے کہ جی ایئر گن کے ساتھ ہم پہ حملہ کر رہا تھا اور چاقو سے ہم پہ حملہ کر رہا تھا۔ جو الزام لگایا گیا بعد میں اس ملعون کو قتل کرنے کے بعد، جب وہ نوجوان وہاں پہ موجود تھا زندہ سلامت، تو اس کو گرفتار کرنے کی بجائے پولیس نے گولیاں مار کے شہید کر دیا، اور جب پولیس سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے چاقو سے اور اس کی ایئر گن سے خطرہ تھا، یہ ہمارے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ ایئر گن کا 100 میٹر سے دور مارتی ہے، 200 میٹر سے دور مارتی ہے، ایئر گن تو اتنی تگڑی ہوتی نہیں، اور ایئر گن کا کیا مقابلہ ان کے ہتھیاروں کے ساتھ، اور ان کے پاس پورا باڈی پہ پہننے والا نظام تھا، لیکن اس کے باوجود ایک بہانہ بنایا گیا اور اس نوجوان کو شہید کر دیا گیا۔ اس کے درجات بلند ہو گئے، اس کا تو فائدہ ہو گیا، لیکن اب یہ معاملہ ہونے کے بعد پولیس نے درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا ہے۔ اب پوری دنیا میں احتجاج کی وجہ میں آپ کو اب بتاتا ہوں۔ اس کے بعد بھی فرانس کی گورنمنٹ کو سمجھ نہیں آئی کہ جس طرح آپ یہودیوں کے خلاف ہولوکاسٹ کے اوپر بات نہیں کرتے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کوئی منفی بات پوری امت مسلمہ کے جذبات کو بھڑکا دیتی ہے۔ جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کریں گے تو مسلمانوں کا جواب آئے گا، ہر لیول کے اوپر آئے گا، اور جہاں کسی مسلمان کو موقع ملے گا تو وہ فوراً غازی علم الدین شہید بن جائے گا۔ جہاں کسی مسلمان کو موقع ملے گا تو وہ فوراً اپنے نبی کے عشق میں مبتلا ہو کر جو ظالم ہے، جو ملعون ہے، اس کو جہنم واصل کرنے کی اپنے تئیں پوری کوشش کرے گا، چاہے وہ عامر چیمہ ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، مسلمان نہیں چھوڑے گا اگر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ آدمی جان بوجھ کر زیادتی کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کر رہا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے درجنوں لوگوں کو گرفتار کیا۔ اب حال ہی میں آئیفل ٹاور کے نیچے جو ہے وہ 2 مسلمان خواتین کو سفید چمڑی والی خواتین نے، یعنی گوئیوں نے چاقوؤں کے واروں سے زخمی کر دی۔ مسلمانوں کے اوپر بار بار حملے کیے جا رہے ہیں، ان کے اوپر اٹیک کیا جا رہا ہے۔ اس کو ایک ایسا مسئلہ بنا دیا گیا ہے جیسے کہ مسلمانوں کو مارو اور نکالو، حالانکہ مسلمانوں کی دل آزاری پہلے آپ نے خود کی ہے اور اس ایک مسلمان نے ری ایکشن دیا ہے، اور جب آپ ایسا کریں گے اس کا ری ایکشن آئے گا۔ اس سلسلے کو بند کیجئے، ایک ایسا قانون بنائیے جس قانون کے بعد مذہب کی توہین بند کی جائے، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بند کی جائے۔ آپ وہ بند کر دیں گے
اس قسم کا وائلنس نہیں ہوگا، ہمیں کسی کو قتل نہیں کرنا پڑے گا مسلمانوں کو، تو مسلمان اپنے عقیدے کے مطابق چلتے ہیں۔ اب ہوا یہ ہے کہ جو فرانسیسی صدر ہے اس نے بڑا نیگیٹو رول پلے کیا ہے، اس پہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے بھی اپنا موقف دیا ہے، اور فرانسیسی صدر کے پاس ایک موقع تھا کہ وہ سنبھلتا اور وہ سمجھتا ہے اس بات کو کہ اس طرح کے واقعات کیوں ہوتے ہیں، اور ان کی تہہ تک جاتا اور ان چیزوں کو ہمیشہ لیے بند کرتا جن چیزوں کی وجہ سے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں۔ یہ اس کے پاس ایک موقع تھا، یہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کہا، لیکن فرانس کے صدر نے اس سارے ایشو کو ایک عجیب و غریب طریقے سے ہینڈل کیا۔ بلکہ فرانسیسی صدر میکرون نے جو سرکاری عمارات ہیں فرانس کی اور اس کی انتظامیہ نے ان عمارات کے اوپر وہی توہین آمیز خاکے جو ہیں ان کو چسپاں کیا اور ان کو دکھایا، جس سے پوری امت مسلمہ کے دل جو ہیں وہ چھل گئے ہیں، پوری امت مسلمہ کے دل جو ہیں وہ اداس ہیں، غمگین ہیں، اور ان کے اندر غصہ ہے، اور اب وہ اس غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ ترکی کے صدر نے بڑا سخت سٹیٹمنٹ جاری کیا اس حوالے سے، فرانس کو تنبیہ کی کہ اس کو مسلمانوں سے کیا مسئلہ ہے، وہ باز آ جائے اس حرکت سے، اس سے پوری امت مسلمہ کی دل آزاری ہو رہی ہے۔ لیکن اس نے آفیشلی فرانس کی سرکاری عمارتوں کے اوپر چارلی ایبڈو کے وہ خاکے جن کی وجہ سے پہلے اس میگزین کے اوپر 2015 میں حملہ ہوا اور آج یہ واقعہ ہوا جن سے مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، کروڑوں مسلمانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، وہ خاکے جان بوجھ کر سرکاری عمارتوں کے اوپر لگائے گئے، اور اس کے خلاف اب اس واقعے کے خلاف فرانس کے خلاف پوری دنیا میں ایک رد عمل ہے۔ عرب ممالک کے اندر ایک کمپین چل رہی ہے اور اس کمپین کا نام ہے بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس۔ یہ کمپین چلائی جا رہی ہے اس وقت پوری مسلم دنیا میں، ترکی میں چل رہی ہے، سعودی عرب میں چل رہی ہے، ایران میں چل رہی ہے، مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے، افریقہ کے مسلم ممالک میں چل رہی ہے، پاکستان میں شروع ہو رہی ہے، انڈیا میں چل رہی ہے، جو مسلمان ہیں وہ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، ملائیشیا میں چل رہی ہے، سینٹرل ایشیا میں چل رہی ہے، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ملک ہیں وہاں پہ یہ کمپین چل رہی ہے کہ بائیکاٹ فرینچ پروڈکٹس، کہ فرانس کی جو مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے تاکہ ان کی عقل ٹھکانے آئے۔ بہت بڑی مقدار میں مسلمان ان کو پیسہ دیتے ہیں، بہت زیادہ فائدہ ان کا ہوتا ہے مسلمانوں سے تجارت کر کے۔ کئی ملکوں کے اندر جو بہت بڑے بڑے سٹورز ہیں، خاص طور پہ کویت میں، سعودی عرب میں، کچھ اور جگہوں پہ ایسا ہوا کہ بڑے بڑے سٹورز کے اندر سے جو فرانس کی بنی ہوئی مصنوعات ہیں ان کو نکال کے باہر پھینک دیا گیا، ان کی شیلفیں خالی کر دی گئی اور وہاں لکھ دیا گیا کہ یہ چیز اب دستیاب نہیں ہے کیونکہ یہ فرانس کی پروڈکٹ ہے، ہم نہیں دے رہے آپ کو۔ اس قسم کا احتجاج مسلمان ملکوں میں شروع ہو چکا ہے۔ طیب اردگان نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، دنیا بھر کے مسلمان ملک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، OIC نے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دیا ہے، اور فائنلی پرائم منسٹر آف پاکستان نے اتوار کے دن اس کے اوپر مختلف سٹیٹمنٹس جاری کیے ہیں۔ عمران خان صاحب نے جو فرانس کا صدر ہے اس کے اوپر یہ الزام لگایا کہ وہ اسلامو فوبیا کو بڑھاوا دے رہا ہے اور پولرائزیشن میں اضافہ کر رہا ہے، یعنی وہ شدت پسندی کے اندر اضافہ کر رہا ہے، اسلام کے خلاف ایک سازش کر رہا ہے اور اس کا دنیا کو نقصان ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن میکرون باز نہیں آ رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک وہ مسلمانوں کی دل آزاری کرتے رہیں گے، ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے رہیں گے، تب تک کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور موجود رہے گا جو اس کا جواب ہتھیار سے دے گا، طاقت سے دے گا، کیونکہ یہ عشق کا سودا ہے، اس کو وہ نہیں سمجھیں گے۔ اب پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کر دیا ہے۔ میرے خیال میں بطور پاکستانی ہم سب کو بھی فرانسیسی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے، اور نہ صرف ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا چاہیے بلکہ ان کے خلاف احتجاج بھی کرنا چاہیے ہر پلیٹ فارم کے اوپر، اور پاکستان کی گورنمنٹ کو فرانسیسی سفیر کو بلا کر اس کو کہنا چاہیے کہ اپنی حکومت کو ان حربوں سے باز رکھیں، اس سے ہماری اور آپ کی دوستی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور مسلمان ملکوں کو اکٹھے ہو کر فرانس کو ایک فائنل وارننگ جاری کرنی چاہیے کہ وہ سیکولرزم کی آڑ میں، فریڈم آف سپیچ کی آڑ میں، فریڈم آف ایکسپریشن کی آڑ میں، آزادی اظہار رائے کی آڑ میں مسلمانوں کی دل آزاری اور آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کرے۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنا خیال رکھیے گا۔